बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 मार्च 2024 पाकिस्तान की नौ मुंतखब पार्लिमान ने शहबाज शरीफ साहब को बतौर 22वें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है इलेक्ट किया है और ये उन्होंने चंद माह बाद अपनी दूसरी टर्म शुरू कर दी है। इसके बारे में कमेंट्स बाद में देता हूँ। इससे पहले मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो पंजाब की वज़ारत उज़्मा संभाल चुकी हैं। उसके ऊपर हमारे थोड़ा बहुत कमेंट्स भी देते रहे। पिछले 3-4 दिनों से मैं वीलॉग भी नहीं कर सका हूँ, लेकिन जुमे को मेरे कॉलम मैंने लिखा जंग में, तो उसका पहला फ़िक्र ये है, बतौर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा की सियासत के लिए ये रहगुज़र होगा या उनका आखिरी सियासी पड़ाव। आने वाला वक्त इस बात का तयन करेगा, फैसला करेगा। और अभी भी मेरी आज भी यही रीडिंग है कि जी देखना यह है कि जी सियासत का ऊँट किस करोड़ पर बैठता है, और उसी पैरा में मरीम नवाज़ साहबा की सियासत परवान चढ़ना है और या जो है उसको धचका लगना है। पहले भी मैं कह चुका, आज फिर दोहराता हूँ कि पंजाब के अंदर उनके इंतज़ामी सलाहियतों को परखा जाएगा, देखा जाएगा कि मुंतज़िम आला हैं या नहीं है। और मरकज़ के अंदर या वफाकी हुकूमत जो होती है उसके लिए मैं हमेशा हर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहता हूँ कि उसकी सियासी सलाहियतें जो हैं उनको परखा जाता है। अब आज असम्बली में मैं नवाज़ शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बगौर देखता रहा हूँ। अब नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एक बात हतमी है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से रीड करना या उससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि उनको अपने फेस एक्सप्रेशन है उस पर बहुत कंट्रोल है। लेकिन आज मैंने देखा कि उनके अंदर जैसे जब वो टिकट दे रहे थे तो उस वक्त मैं अपने जियो के प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, बाद में भी उसको कई दफ़ा दोहराया है अपने कॉलम में भी, कि नवाज़ शरीफ साहब की उस इलेक्शन के बारे में जो कि 8 फरवरी को होने थे, एक अदम दिलचस्पी जो थी वाज़ेह नज़र आती थी। आज उनके अंदर है कि हल्के से वो खोए से थे, ला ताल्लुक़ से नज़र आए, नहीं भी नज़र आए लेकिन आए। जो शहबाज शरीफ साहब के आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पे उनको तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये वाक़तन एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कि वो दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे सिर्फ ये देखना है कि आया इस कुर्सी पर बैठ के वो अपनी पार्टी की या नवाज़ शरीफ साहब की सियासत को लेके आगे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। मेरा ख्याल है कमो पेश मेरा तबसरा बैन ही वो यही होगा जो मैंने 13 अप्रैल 2022 को अपने वीलॉग में किया था, जब मैं 12 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ साहब की हल्फ वफादारी की तकरीब अटेंड करके वापस आया था, तो मैंने तब किया था। उसमें मैंने जो कुछ कहा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो 10 अप्रैल को जिसके ऊपर वोटिंग हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब इक़्तिदार से लहदे हुए थे, उस तनाज़ुर में कहा था और आने वाले वक्त के बारे में बताया था। पहले तो आप वो वीलॉग देखें, क्योंकि कई दफ़ा मैं आपको कह चुका हूँ कि प्लीज़ वो मेरा वीलॉग जो है वो बार बार देखें कि जो कुछ मैंने कहा था। और उसमें ज़ाहिर है कि सब कुछ मैंने नवाज़ शरीफ साहब से एक जो मोहब्बत थी या एक जो उनके साथ एक सियासी तौर पे उनके बयानी के साथ लगाव था, उस तनाज़ुर में की। काश हम सबक सीखते। सबक एक ही असबर कि हमने सबक नहीं सीखना। तारीख़ का रोना भी रही कि तारीख़ से किसी ने सबक नहीं सीखा। कल मैं इस्लामाबाद में था, तकरीब हल्फ वफादारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। मुस्लिम नून पाकिस्तान का सदर कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जीत चुका था। मेरे नज़दीक मुस्लिम नून सियासत हार चुकी थी। मेरे नाज़रीन अरसे से जानते हैं कि मैं इस बारे में बिल्कुल यकसू था और मेरा तजिया था कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, सबसे बड़ी कैजुअलिटी मुस्लिम नून होगी। आज मैं थोड़ी वजाहत करूँगा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो जिंदा हो गई है।
تاریخ کے اندر جہاں ان کے اوپر دشنام ترازی ہوگی، ان کے دور کو بھیانک دور سمجھا جائے گا، ان کے دور کو انتقام کا دور سمجھا جائے گا، پاکستان کی بربادی کا دور سمجھا جائے گا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں عمران صاحب کے گن گانے والے، ان کی تعریفیں کرنے والے، ان کے مدعو سرائی میں ان پر ڈونگرے بچانے والے وہ بھی بہت موجود ہوں گے۔ اپوزیشن کی واحد سلاٹ جو میں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا، آج باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کو منتقل ہو گئی ہے، اور وہ ابھی اپنے طور پہ نہیں نکلے کہ لوگ ان کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ اگلا سارا نظام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپوزیشن کرتے رہے، ایجیٹیشن کرتے رہے ہیں، اب ان کے پاس سارے مواقع ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ وہ ایجیٹیشن کریں اور وہ ایک مستقلاً اپوزیشن کی مہم چلائیں۔ یہ عمران خان صاحب کو وارہ بھی کھاتی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ تیار بھی کر لیے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بہت بڑی کیجولٹی ہوئی ہے، اور وہ کیجولٹی یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے جو پیکیج لیا ہے، اس کی قربانی انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی صورت میں دی ہے۔ یہ مسلم لیگ کا پورا اجزائے ترکیبی میں یہ پرابلم جو پھنسا ہوا ہے۔ جب انہوں نے مذاکرات کیے ہوں گے اور جن لوگوں سے کیے ہوں گے، یا جو لوگ ان کو دامے درمے سکھنے جن کی وجہ سے آج یہ اقتدار میں ہیں، تو ان کے سامنے جو ان کی کچھ شرائط ہوگی وہ ایک ہی ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے لیے خاموش رہیں۔ مان لیا، اور یہی وہ قیمت ہے جو مسلم لیگ نے ادا کی ہوگی، اور مریم نواز صاحبہ خاموش بھی رہی اور نواز شریف صاحب بھی خاموش ہوئے، اور یہ بات نواز شریف صاحب کو کسی طور کنونس کر لی گئی ہوگی۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سب سے بڑا احسان عظیم ہوا ہے کہ ان سے اس حکومت کی جان چھڑوا دی گئی ہے جو کمبل کی طرح ان کی جان کو ٹمٹا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کو ایک لحاظ سے ریلیف ملی ہوگی، باوجود ہے کہ بہت پریشانی بھی ہوگی، ایک سکی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ آخر تک جس طریقے سے میڈیا کو استعمال کر کے، پروپیگنڈے کو استعمال کر کے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ اپوزیشن سے جیت گئے ہیں۔ انہوں نے موضوع تبدیل کرا دیا، مہنگائی، بد انتظامی، سفارتی تنہائی، ہر طرح کے موضوع جن کو ہم 3-4 مہینے سال سے ڈسکس کر رہے تھے، 3 سالوں سے، وہ اب آخری 3 مہینوں میں یہ ہمارے موضوع نہیں تھے۔ ہمارے موضوع یہ تھے کہ امریکی سازش ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، پاکستان کو ہٹایا جا رہا ہے، عمران جھوٹ بول رہے ہیں، عمران سچ بول رہا ہے۔ اس نے بہت ہی جامع طریقے سے، یہ بہت بڑی جیت تھی عمران خان کی، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے خلاف اتنے جذبات ہیں کہ سمجھو، اگر ویسے تو سروس کہتے ہیں 70-80%، میں کہتا ہوں 100% امریکہ کے خلاف جذبات، اور آج کے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو بڑے آرام سے نہ صرف یہ کہ اپنے حق میں استعمال کر لیا، بلکہ مستقبل کا ایک نیریٹو بنا دیا۔ اس میں ایک جملہ مترجہ اور ڈالتا رہا ہوں کہ اس ملک کا پرابلم نہ عمران خان تھے، نہ نواز شریف صاحب تھے، نہ کوئی اور سیاسی حکومت تھی۔ اس ملک کا اصل وجہ نزاج ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے نظام کے اندر مداخلت تھی۔ خواجہ ناظم الدین سے میں شروع کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے لیاقت علی خان کی شہادت سے شروع کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے 10 مارچ 1951 کے جو کو ہونے کی ناکام کوشش ہوئی تھی، وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ عمارت تعمیر ہو گئی، پتہ چلا پرنالہ غلط لگ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو دانشور ملے مفاداتی، انہوں نے کہا یہ عمارت گرا دو تاکہ پرنالہ صحیح جگہ لگایا جا سکے۔ عمارت گرا دی گئی، عمارت دوبارہ بن گئی۔ پرنالے کی بھی سہولت یہی ہے کہ وہ ایک حکومت کو گرانا چاہتا ہے تو دوسرا پارٹی اس کے ساتھ آلریڈی آمادگی ظاہر کرتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اقتدار ملتا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت آئی تھی تو کہا تھا نہ ہی چلے گی ایک پیج پہ، ان کا بھی کہہ تو نہیں چلے گی۔ انہوں نے خیر ویسے 7 مہینے کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد انہیں کیا بنتا ہے اور نیا ایک نظام کس طریقے سے آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ بھی اگر 3 سال کی حکومت کے بعد ان کا بھی پھر وہی ہوتا ہے کہ مسلم نون کی 3 حکومتیں تھیں۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میاں صاحب 3 حکومتوں میں اگر عزت افزائی نہیں ہوئی، دھکے مار کے آپ کو نکالا گیا ہے
تو چوتھی حکومت میں آپ کو کیوں نہیں نکالا جائے گا، اس کی مجھے بتا دیں، کوئی منطق بتا دیں۔ باوجود کہ وجوہات عمران خان صاحب کی اتنی زیادہ تھی کہ اسے ویسے نہیں رہ سکنا تھا۔ کاش حکومت 1 سال اور رہ جاتی تو ہمیشہ کا یہ قضیے مک جاتے ہیں۔ یہ اقتدار جھولی کی طرح میاں نواز شریف کی گود میں گرنا تھا۔ منتیں ترلے کر کے میاں نواز شریف کو اگلے سال لانا تھا۔ اگر یہ رہ جاتا تو جی جنرل فیض حمید چیف بن جاتے۔ میں کہتا ہوں جنرل فیض حمید نعوذ باللہ اللہ میاں کو بھی لے آتے تو پھر وہ نظام چلا کے دکھا دیتے۔ یہ ایسے 22 کروڑ لوگوں کو اس طریقے سے ہانکا نہیں جا سکتا۔ تھوڑے وقت کے لیے آپ ہانک لیتے ہو، لمبے وقت کے لیے پھنسانا بڑا مشکل ہے۔ اس دفعہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جان نکالی ہوئی ہے۔ اب یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسی تمطراق کے ساتھ گھوم رہی ہے جس تمطراق کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پھر کے اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنزیہ مسکراہٹیں چھاور کر رہی تھی۔ آج وہ تنزیہ مسکراہٹیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کندھے پہ کندھا جوڑ کے GHQ میں کھڑے ہو کے وہ عمران خان صاحب پہ گرا سکتے نہیں۔ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں کہ اس نے ان کو ڈیفنس پہ ڈال دیا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، اس کے اوپر میں ہر ایک چیز پہ بار بار سیر حاصل بحث کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کیسے مر گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست نواز شریف کے بیانیہ نے زندہ کی تھی۔ مسلم لیگ کی سیاست کے اندر جو روح پھونکی تھی 1993 میں نواز شریف کی ایک نو نے کی، 2018 میں نواز شریف صاحب نے اس کو 4 چاند لگائے۔ ووٹ کو عزت دو کو، اگر آج انہوں نے ووٹ کی عزت دلا دی ہے اور جن لوگوں سے مانگی تھی انہوں نے دے دی ہے تو مسلم لیگ نون جیت گئی ہے۔ اگر یہ ہے کہ جی شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر گردن چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور اقتدار جس کی خواہش، میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کتنی خواہش کی اور کس قدر جو ہے اس اقتدار نے عمران کو ذلیل کیا۔ یہ اس کی جتنی خواہش کرو، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں خواہش، آنا چاہیے سیاست میں اقتدار میں، لیکن اس شدت کے ساتھ کہ آپ اپنا نفس، اپنا ضمیر، اپنا سب کچھ سمجھوتے، سب کچھ دو پہ لگا کے اقتدار میں آئے، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ اب اور مشکل ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ فوج کو جس کو مسلم لیگ نون نے تھوڑا بہت غیر مقبول کیا تھا یا اس کے بارے میں قوم کو تقسیم کیا تھا، ہاں اگر آج صدق کے دل سے اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے فوج جو ہے بالکل سیاست دور ہو جائے اور آئین کی حکمرانی لیٹرن اسپرٹ میں کر دے، اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ ضرور ایک مصیبت بنے رہیں گے اور حکومت کو پریشانیاں دیتے رہیں گے۔ اگر فوج جو ہے یہ بالکل باہر رہی تو عمران خان صاحب کا آدھا بیانیہ دم توڑ جائے گا، اور آئین جس کی حرمت کے لیے اور جس کی حکمرانی کے لیے حکمران بار بار سیاسی جماعتیں کوشش کرتی رہتی ہیں، لیٹن اسپرٹ میں شاید سامنے آ جائے۔ یہ ہو نہیں سکے گا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے جب آپ وہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب مت بھولیں، جس تلوار کی قوت کے ساتھ ان کو وزیر اعظم کی مسند پہ بٹھایا گیا تھا، اسی تلوار نے ان کے اقتدار کا سر قلم کر کے ادھر پھینک دیا اور وہ 2 حصے کر دیے۔ عمران خان صاحب کو آپ زندہ رکھا یا مار دیا۔ جو نقصان، جو معاشرے کے اندر جو تفاوت، جو ایک تقسیم اور جو ایک غصہ اور عناد، اور وہ بھی پاکستان کی فوج کے خلاف نے پیدا کیا ہے، وہ اب ختم کرنا یا اس کو انڈو کرنا ناممکن بات ہے۔ اور جبکہ عمران جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن اس نے ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عوام کے پاس جانا ہے۔ حکومت اپوزیشن نہیں کر سکتی، حکومت عوام کے پاس کیا کرنے جائے گی، کیا بتانے جائے گی؟ اس کے پاس یہی ہے کہ وہ تقریبات کے اندر اپنی تقاریر کرے۔ یہ حکومت ہے۔ حکومت کے بحاف پہ بھی کوئی مریم نواز صاحبہ اب بھی نہیں جا سکتی۔ کوئی ضمنی الیکشن ہو گیا تو شاید اس کے لیے مریم نواز صاحبہ وہاں چلی جائیں اور وہاں جا کے تقریریں کریں۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کی اس طرح کی قسم پرسی جو ہے یہ میرے تصور میں نہیں تھی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط کام ہے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ آپ لوگوں پہ جب لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگوں پہ مر مٹتے ہیں، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں پہ GHQ گیٹ نمبر 4 کو جواب دیتے ہیں وہاں آپ عوام کو بھی جواب دینے کا ذہن میں رکھا کریں۔ 13 اپریل
2022 کے ویلاگ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ اس وقت میں نے یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے ہونے والے واقعات تھے اس کے تناظر میں مستقبل کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کچھ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک حرف بھی اس میں سے آج غلط ثابت ہوا۔ اس الیکشن سے پہلے میں مہینوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو آپ 8 فروری کو الیکشن کرانے جا رہے ہیں، پہلے تو مجھے یہ گمان تھا کہ یہ نہیں ہو پائیں گے، لیکن ساتھ ہی میں کہتا تھا کہ کرائے تو ستیہ ناس، نہ کرائے تو سوا ستیہ ناس۔ آج حلف تو اٹھا لیا شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ گئی، اور جس طریقے سے آئی ایسا تھا کہ آج جب ساری پارٹی کو میں نے دیکھا، خصوصاً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور تحریک انصاف، ایسے لگتا ہے سب کو ایک رول دیا گیا ہے اور وہ رول ادا کر رہے ہیں۔ میں اس پچھلے ویلاگ میں بھی یہی کہا تھا کہ جی اصل عمارت کو ڈھا کے نہیں بنائی جاتی ہے، پنالا وہی کا وہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو جناب باجوہ صاحب کے وقت میں مسلم لیگ نون کا جو رول بنتا تھا وہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ جنرل عاصم منی صاحب کے وقت میں میرا خیال ہے کہ پھر چوائس آپ کی کم ہوتی جاتی ہے، اللہ یہ کہ آپ اسے نیگوشیٹ کرتے، لیکن نیگوشیٹ کرنے میں لامحالہ جو ہے ان کا ٹارگٹ سے عمران خان ہے، اور وہ جس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں، وہ ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے پر تیار نہیں کہ عمران خان صاحب کا سایہ بھی اقتدار کے قریب بھٹک پائے۔ تو نواز شریف نے میرے خیال نہ چاہتے ہوئے بھی اقتدار میں آنا پسند فرمایا، لیکن اس سے ان کو بخوبی احساس ہے کہ ان کے اندر ایک ویژن ہے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو مزید اب کتنا نقصان پہنچنا ہے۔ ایک وقت آئے گا، جیسے کہ میں نے اپنے 2022 13 اپریل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی آپ یہ ساری چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں گی۔ ہمیشہ سے میں یہ پہلے یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ اگلا جو نظام ہوگا وہ اس سے دگنا سیاسی عدم استحکام لے کے آئے گا، جب سے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس آئی تھی، کیونکہ ہر آنے والے دن نے اس دن عمران خان یقین جانے اتنا پاپولر نہیں تھا جسے میں ویلاگ کر رہا تھا آج سے 2 سال پہلے، بالکل نہیں تھا۔ بلکہ یہ بات پوری اچنبھے کی لگتی تھی کہ اگر میں جس اسرٹیونیس کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ میں نے وہ ویلاگ کیا تھا کہ عمران خان کی سیاست جو ہے سب کو جو ہے ان کو فارغ کر دے گی۔ اب میں آگے جب بڑھ رہے ہیں تو جو میرا تھا جی کہ آپ الیکشن کرائیں گے تو بھی ستیہ ناس ہے، یہ حالات بن نہیں پائیں گے۔ اس وقت تو 2 4 5 10 دن جو عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ہائی جیک ہو گئی ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ جو 1990 92 میں 1988 90 میں اور 97 99 میں جو یہ پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں کرتی رہی ہیں اور پورا دھینگا مشتی اور یہ کاغذ اسمبلی میں اچھالے جا رہے ہیں، جھنڈے مارے جا رہے ہیں، اسپیکر کے ڈائس پہ چڑھا جا رہے ہیں، یہ آپ اگلے 3 4 سال دیکھتے رہیں گے تاکہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی معاملہ کوئی ایک طرف لگ جائے۔ ہوگا یہ کسی نہ کسی موقع پہ نیگوشیشن ہوگی، اور یہ کیسے ہوگی جب ان کے معاملات آپس میں کھٹ پٹ ہوں گے، یعنی وہی سائیکل جو کہ انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا، عمران صاحب کو لائے تھے، تو میں کتنی دفعہ بتا چکا، کتنی مثالیں بتا چکا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے 3 4 سال۔ میں نے کالم لکھا تھا 22 مارچ 2018 میں کہ عمران خان کو لائیں گے، اور اس کے بعد یہ 2023 جو سے 1 آدھ سال پہلے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی حیثیت واپس لائیں گے۔ کب لکھا تھا؟ 22 مارچ 2018 جنگ اخبار کے اندر۔ اور جو میں نے دہرائے ابھی نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے 1 دن پہلے 20 اکتوبر 2023 کو میں نے وہی پورا کالم دہرایا کہ یہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور بطور وزیر اعظم واپس آئیں گے۔ اب مجھے بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اب سیاسی حالات جو ہیں کم از کم مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ تب بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کی وجوہات ہی بتائی تھی کہ کیوں عمران خان صاحب جو ہے وہ جو آنے والا الیکشن جو ہے وہ کیوں وہ ہتھیار لیں گے، چاہے آپ ان سے سمبل واپس لے لیں چاہے کچھ کر لیں، یہ سارا باتیں پہلے لکھی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ایڈوانٹیج ملا کہ انہوں نے جنوری فروری 2021 سے اپنی انتخابی مہم جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو نواز شریف صاحب کو بیانیہ لے لیا، نواز شریف صاحب کی مقبول سیاست جو ہتھیار لی، اور نواز شریف صاحب کو اپنا غیر مقبول بیانیہ جو ہے وہ ان کے گلے میں ڈال کے اور فارغ ہو گئے۔ اس کے ساتھ پھر جو واقعات ہوتے گئے، پھر باجوہ صاحب
اور فیض امین نے بھی ان کو پیچھے سپورٹ کیا کہ تو شاید شہباز شریف صاحب سے ایکسٹینشن ملے بدنیتی کے ساتھ. تو آج صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپ دیکھیں کہ حالات کا اپنا ایک جبر ہوتا ہے. 2-3 سال بعد ان کے بہت مسائل پیدا ہوں گے. پھر یہ پارٹی آپس میں لڑیں گی. پیپلز پارٹی اور دوسری نون ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گی کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ اتنی غیر مقبولیت ہو گئی ہے اور اتنا کوئی مسائل بڑھ گئے ہیں کہ ہم اس کا بوجھ نہ اٹھائیں. اور پھر وہ اسی اکٹھے ہی بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پہ لان تان بھی کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس ذرا ایک ایڈوانٹیج ہے. ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جی وہ سندھ کارڈ جو ہے وہ کہتے نہیں ہیں لیکن جو ہے ملفوف الفاظ میں وہ سامنے پیش کرتے ہیں. اب نواز شریف صاحب سیاست کا جو آخری راؤنڈ ہے وہ آج کھیل گئے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ. یا ان کی سیاست کے لیے کچھ بچے گا؟ مجھے تو جو ریئلٹیز ہیں یا آنے والے حالات ہیں جو پچھلے 70 سال کی تاریخ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں مسلم نون جو ہے وہ آج سے بھی بڑی بدتر پوزیشن میں ہوگی خصوصاً پنجاب میں. مجھے یہ تکلیف سے کہنا پڑتا ہے اور میں اب اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. ظاہر ہے یہ کہتے ہوئے مجھے اندر سے صدمہ اور ٹھیس پہنچتی ہے لیکن ہم تو ٹھہرے ڈھنڈورچی. طبلہ بجا سکتے ہیں، شور بجا سکتے ہیں، وگرنہ نہ کارخانے میں ایک ٹوٹی کی آواز وما علینا البلاغ. 10 منٹ